अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, मैं बहुत परेशान हूँ और आप यकीन करेंगे कि मुझे शक होने लगा है कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ या हम सब तो गलत नहीं है। जी, उसने जो आप सबसे पहले ये बताएं कि आपका नाम क्या है? गुलिस्तान अहमद नाम है मेरा। गुलिस्तान अहमद साहब, आप कहाँ से हैं? मैं रावलपिंडी से हूँ मुफ्ती साहब। जी, रावलपिंडी से आप हैं। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को आप क्या समझते हैं? मैं मलऊन समझता हूँ। मलऊन समझते हैं, कज़्ज़ाब और दज्जाल समझते हैं आप? बिल्कुल। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ गुलिस्तान साहब, अब आप बताएं कि क्यों परेशान हैं आप? मुफ्ती साहब, ये तो उसने मुझे हवाला किया, मेरी उससे जो बहस हो रही थी, वो कहता जी सबसे पहले तो हम ये साबित करेंगे कि नबूवत कायम रह सकती है और क़यामत तक नबी आ सकते हैं। हम पहले इससे बहस करेंगे और मिर्जा की जो जात है उसको बाद में जाएंगे, पहले हम ये साबित करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तुम पहले ये किसने कहा है आपको? ये किसने कहा है आपको? ये एक जर्मनी में एक होता है, उसका नाम है शमस रियाज। शमस रियाज, वो कादियानी है? जी कादियानी है और बहुत गालिबन कुछ आलिम भी है कादियानियों का। यानी मुरब्बी हुआ ना, कादियानियों का मुरब्बी। शायद वो, मुझे इतने ज्यादा पता नहीं है, लेकिन उसके पास मालूमात खाती है तो वो मुझे कहता है जी कि तुम्हारे पास मालूमात नहीं है, और वाकई शायद मेरे पास मालूमात नहीं है। जी, आपके पास वाकई मालूमात नहीं है और आपने उस मिर्जा गुलाम कादियानी की जो है ना जात और किरदार के ऊपर बात करनी चाहिए होगी। जी उससे बात करनी चाहिए। वो कहता है जी आप पहले इसको छोड़ दे, पहले हम इससे बात करेंगे कि नबूवत आ सकती है या नहीं आ सकती। मैंने कहा कि ठीक है। जी जी। बाकी से बात करते हैं और खातमुन नबीयीन पे बात करते हैं, तो उसने मुझे तकरीबन लाजवाब कर दिया मुफ्ती साहब। अच्छा, आप लाजवाब हो गए। तो आपने क्या सवाल किया और उसने क्या सवाल किया, क्या जवाब दिया? मैंने उससे ये बहस तो काफी लंबी थी, लेकिन मैंने उससे ये कहा कि तुम मुझे बस ये साबित कर दो कि कहीं से मुझे ये साबित कर दो कि नबूवत जो है वो खत्म नहीं हुई बल्कि नबी आ सकता है। तो जवाब में उसने मुझे ये जो पोस्टेस मैंने आपको दी हैं, उसने मुझे ये पोस्टेस भेजी हैं। अच्छा जी, अब ये है गुलिस्तान साहब, आप बड़े ठंडे दिमाग से, दिल से मेरी बात सुनेंगे आप एक? जी अभी आप फरमा रहे हैं कि मेरे पास इतना इल्म नहीं है, आपने कहा है ना? जी मुफ्ती साहब जरा मुख्तसर बात करिएगा, मेरे पास बैलेंस भी इतना नहीं है। जी, इसीलिए तो मैं कह रहा था ये तफसीली बात है, और मैं आपको कब का कह रहा था, मेरा नेट भी स्लो है और मेरा मोबाइल भी खराब है, और जो मैं मतलब ये कि डिबेट्स वगैरह करता हूं तो मेरे ये काम सही तरीके से नहीं सर अंजाम दे पा रहे। आप कुछ दिन वेट कर लें, इंशाल्लाह हफ्ते इतवार तक सही हो जाएगा। लेकिन आपको चूंकि जल्दी थी तो इस वजह से मैंने फिर आपको फोन के ऊपर बुलाया है। चलो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि आप जब आपका ये प्रॉब्लम नहीं, अभी तो देखें ना, एक मिनट, अभी इस मामले तो हल कर लें। अभी आपने मुझे ऑडियो सेंड की है, आपने ये कहा कि मुझे तो अब अपने ईमान के ऊपर शक और शुबा होना शुरू हो गया है, तो इसके जुर्मदार आप भी होंगे, आप भी आलम दीन है, मैं कहीं और चला गया तो फिर इसके जिम्मेदार, ये आपने कहा है? डेफिनेटली, और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मेरी बात गलत नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरी भी तो बात सुने ना जी। पहली बात यह है कि जब आपका इल्म और नॉलेज इतना नहीं था तो आपको किसने ये कहा कि आप मरज़ई के साथ जाके गुफ्तगू करें? देखें, एक वक्त और मैं तो अपने आप को बिल्कुल सही समझ रहा था कि हम कुरान पाक की जो माताना मोहम्मद नवाज में रिजालकुम, ये एक आयत और हज़रत सल्लल्लाहु की दो अला खातमुन नबिय्यीन लानती अबादी और लौ काना बादुन नबी लकाना उमर। जी, मैं बात क्लोज कर रहा हूं, मेरी हाँ ना का जवाब देते रहे बस। आप मुझे बताएं, आपके पास इल्म नहीं था तो आपने उससे बात क्यों की? आपके पास इल्म नहीं है, चूंकि उसने एक चीज पेश की है आपको हदीस बनाकर, जब आपको उसका तोड़ ही नहीं पता, उसका जवाब ही नहीं पता, तो आपने फिर बात क्यों की? मुझे नहीं पता था कि वो आलिम है और वो मतलब कि मुझे इस तरह लाजवाब का, मैंने इससे पहले जो 3 कादियानियों से मेरी बातचीत हुई है और मैंने उन्हें लाजवाब किया है। मेरे भाई गुलिस्तान साहब, मेरी ठंडे दिमाग से सुने,
آپ کل اٹھتے ہیں یہودی سے جا کے باتیں شروع کر دیتے ہیں, وہ آپ کو آپ کے ہی قرآن سے کوئی دلیل دے دیتا ہے, تو آیا کیا پھر آپ یہودی ہو جائیں گے؟ نہیں, ابھی تو آپ نے آڈیو کہی ہے جناب جس کے اوپر میں نے آپ کو بلایا ہے, آپ نے کہا جی میں ادھر ادھر چلا گیا, مراد آپ کی سیدھی سادھی یہ تھی کہ کل میں مرضی ہو گیا تو پھر اس کے جرمانے تر آپ ہوں گے, یہ کہا ہے آپ نے. مجھے یہ بتائیں, آپ کو لاجواب کر دیتا ہے ایک یہودی ہو جائیں گے آپ؟ آپ عیسائی کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوتا ہے, مناظرہ ہوتا ہے, آپ کو وہ لاجواب کر دیتا ہے, عیسائی ہو جائیں گے آپ؟ یار بات سنیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں مرزئی کافر ہیں اور آپ نے مسلمانوں نے ڈنڈورے پیٹے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف ایک پاپڑ آپ نے رکھے اپنے ایمان, ایک پاپڑ کی طرح ٹوٹ جائیں گے, ایک کچے دھاگے کی طرح رکھے ہوئے ایمان. وہ تو مفتی دیں گے یا عالم دے گا نا جی, وہ آپ تو نہیں نہ دیں گے. میں تو صرف اب مجھے یہ دکھ اس چیز کا ہوا ہے, آپ کے پاس اتنا علم اور نالج نہیں تھا, آپ کیوں گئے, آپ کیوں گفتگو کی ہے آپ نے؟ جو ہو گیا, اب آ جائے اپنے پوائنٹ کی طرف. میری جان, یہ جو جناب من یہ جو بات کرتے ہیں بڑی مرضی کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا یہ قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قولو خاتم النبیین, تم یہ تو کہا کرو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, یہ نہ کہا کرو کہ لا نبی بعدہ, کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی مراد یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے, تو تم یہ نہ کہا کرو کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, بلکہ یہ کہا کرو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا قول ہے, ان کی اپنی رائے ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہہ رہے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کچھ اور کہہ رہی ہیں, بظاہر کچھ اور کہہ رہی ہیں. اب قول کس کا مانا جائے گا, نبی کا مانا جائے گا کہ جناب ایک صحابی کا مانا جائے گا؟ نبی کا قول مانا جائے گا. اب یہ میں تدریجاً آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ بڑے جٹکے طریقے سے سادے اور سلیس انداز میں سمجھا رہا ہوں, کیونکہ آپ خود فرماتے ہیں میرے پاس اتنا علم نہیں ہے, تو میں آپ کو سادے طریقے سے اب جوابات دے رہا ہوں. پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی مراد یہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی تشریف لانا ہے, اس وجہ سے تم یہ نہ کہا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, بلکہ آپ کو خاتم الانبیاء ضرور کہا کرو. ٹھیک ہے, اب یہ والی بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی, یہ آپ کو خود مل جائے گی, جس جگہ پہ یہ حدیث لکھی ہے اسی کے اندر یہ مل جائے گی. مرضی یہ پوری بیان نہیں کرتے, اٹھائیں جناب یہ کتاب, حوالہ نوٹ کریں, الکتاب المصنف ہے, اور پورا اس کا نام ہے الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار, اور یہ دار التاج کی چھپی ہوئی ہے, اس کا صفحہ نمبر, اور یہ اس کی 5ویں جلد ہے, صفحہ نمبر 336 ہے, 337 ہے. اس کے اندر یہ دو حدیثیں لکھی ہیں, اور پہلی حدیث ہے 26,653, وہ والی حدیث ہے کہ یہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ قول لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ قولو خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ, تم یہ تو ضرور کہا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, یہ نہ کہا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. اس حدیث سے بالکل اگلی حدیث اٹھا کر دیکھیں, یہ 26,654 حدیث ہے, اس میں یہ لکھتے ہیں قال رجل عند المغیرہ بن شعبہ, مغیرہ بن شعبہ کے پاس ایک شخص نے یہ بات کہی کہ محمد خاتم الانبیاء, کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے, لا نبی بعدہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. قال المغیرہ, حضرت مغیرہ اس کو کہنے لگے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے, اور چونکہ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے, اس وجہ سے یہ نہ کہا کرو کہ لا نبی بعدہ. ٹھیک ہے جی, اب یہ اگلی حدیث ہے.
اب مجھے بتائیں یہ دو حدیثیں متواتر مطلب یہ کہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہیٹھوں پر اتے تھلے. اب مرزئی ایک قول تو حضرت عائشہ کا تو پیش کرتے ہیں لیکن یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا قول کیوں نہیں پیش کرتے؟ مغیرہ بن شعبہ بھی تو وہ ہے کیا اس کا نام ہے صحابی ہے جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بھی صحابیہ بھی ہیں اور ام المومنین بھی ہیں. میری ہاں نہ تو کریں کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں ابھی تو حوالے دینے شروع کیے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی مجھے سمجھ آ رہی ہے. آپ مجھے برائے مہربانی ان کے جو میں سب کچھ دوں گا ایسی کوئی بات نہیں. یہ علمی بحث ہے اس لیے میں نے آپ کو فون کے اوپر بلا رہا تھا. یہ باتیں جو ہے نا وہ ٹیپ مرزئیوں کی طرح نہیں ہوتی. مرزئی بھی یہی کہتے ہیں واٹس ایپ پہ آ جاؤ جی آ جاؤ ٹیپ تم بھی دو میسج کرو ہم بھی دو میسج کرتے بس اس طریقے سے گزارا ہو جائے گا. تو یہ گزارے نہیں ہوتے بات سمجھانے سے تعلق رکھتی ہیں. آگے سنیں جی آگے سنیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا یہ جو قول ہے ٹھیک ہے جی یہ جو قول ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا یہ اپنا قول ہے. یہ قول جو ہے نا یہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا ہے جبکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ احادیث میں کہا ہے کہ لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں میں تمام نبیوں کا خاتم ہوں. ایک حوالہ صرف دیتا ہوں المعجم الاوسط کا حوالہ ہے اور اس کی جلد نمبر یہ 3 ہے اور حدیث نمبر ہے 3274 اور یہ مطبوعہ ہے دار الحرمین ٹھیک ہے جی. صفحہ نمبر ہے 318 اس کے اوپر یہ ایک پوری مکمل حدیث ہے اور آخر میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین. جی تو پھر یہیں پہ میں سمجھا دوں. جی جی میں نے پیکج کروایا آپ نے. اچھا جی تو رات کو ہماری گفتگو کہاں تک پہنچی تھی؟ آپ کہہ رہے تھے مجھے آپ تھوڑی سی سرگنش کر رہے تھے کہ اگر آپ سے نہیں تھا تو آپ نے یہ پنگا کیوں لیا ہے. جی بالکل. وہ تو دیکھیں ہمارا ایک اخلاقی یہ حق بنتا ہے کہ ہم اگلے بندے کو تنبیہ کریں کہ اگر مطلب یہ کہ آپ کے پاس اتنا علم اور نالج نہیں ہے تو آپ جو ہے نا اس قسم کے معاملات نہ کریں. اچھا تو میں جس نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم صرف گالیاں دوست دیتے ہو تو بے شک دیتے رہو تمہاری زبان گندی ہوگی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا ورنہ ہمارے پاس کسی کا کوئی ثبوت نہیں ہے ہم حق پر ہیں ہم سچے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ تم کیا ثابت کر کہتا کہ کہ میری بات سنو تو تم ایک دفعہ میری بات سن لو اور اگر آپ سن رہے ہیں نا جی کہتا ہے کہ آپ تم میری بات ایک دفعہ سن لو سننے میں تو کوئی حق نہیں ہے میں تو زبردستی کا بیانی کو نہیں بنا رہا تو تم میری بات سنو. میں نے اس سے یہ کہا تھا میں نے کہا کہ میں تمہاری گفتگو کے دوران مرزا کو مضمون کہتا رہوں گا اور تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مرزا اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہو چکا تھا. تو جو جھوٹا ہو اس کو قرآن کہتا ہے جانت اللہ الکاذبین کہ جھوٹے پر خدا کی جانت ہے جس پر لعنت کی جائے اس کو ملعون ہی کہا جائے گا تو میں اس کو ملعون ہی کہوں گا. تو خیر اس بات کا اس کو مجھے جواب نہیں دیا. پھر ہماری بات چیت شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ پہلے تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ نبوت آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی قیامت کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی آ سکتی ہے شوق کے بعد نبی آ سکتا ہے. تو میں نے پھر مجھے یہ کچھ بزرگوں کے حوالے دیے جن میں مولانا قاسم نانوتوی صاحب ہیں اور ایک اور ہیں جن کے عربی صاحب میں تو اس کا نام نہیں جانتا ہوں اور پھر میں نے کہا مجھے تو اس کا کچھ پتہ نہیں ہے آپ مجھے صحابی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات رہی ہیں اور بہت سے صحابہ نے ان کی رہنمائی کی ہے
تو آپ اگر ان کا مجھے کوئی حوالہ دیں یا کوئی مستند صحابی کا یا کوئی مستند حدیث آپ مجھے بتائیں تو پھر مجھے یقین تھا. آپ یقین کریں میں نے پہلے 2-3 قادیانیوں کو یہ بات کہی تھی اور وہ اس میں ناکام رہے تھے. تو میں پورا اعتماد تھا اپنی طرف سے. مجھے علم نہیں تھا کہ در منصور میں یا کسی اور جگہ میں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی ایسی روایت موجود ہے. جی میں اب اپنی بات کمپلیٹ کر لوں پھر اس موضوع کے اوپر. جی میں اپنی بات کمپلیٹ کروں اس موضوع کے اوپر. جی آپ کریں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قادیانی مرزئی جو در منصور کا حوالہ دیتے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ تفسیر در منصور یہ عبد الرحمن بن ابو بکر نے اس کو لکھا جو کہ جلال الدین سیوطی کے نام سے مشہور ہیں اور یہ متوفا ہیں 911 ہجری یعنی یوں سمجھ لیں کہ 10ویں ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے. 10ویں ہجری یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر 10 صدیاں بعد یہ لکھی گئی کم و بیش یا 9 صدیاں بعد کر لیں 9 صدیاں بعد. ایک بات تو کم از کم کلیئر ہوئی نا. اب اس کے اندر یہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول لکھا ہوا ہے. ایک بات تو کلیئر ہو گئی نا. جی اب دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو در منصور والوں نے یہ چیز لی ہے ابی شیبہ سے ابن ابی شیبہ سے لی ہے اور ابن ابی شیبہ کی یہ جلد نمبر 9 کے صفحہ نمبر 109 اور 110 کے اوپر یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اب میں ایک ربط سے آپ کو یہ چیزیں ساری سمجھا رہا ہوں نا. ایک ربط سے یہ آگے میں لے کے چل رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا قول ہے جو کہ نہ تو بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے اور نہ ہی مسلم شریف کے اندر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. نہ ہی بخاری میں لکھا ہے نہ ہی مسلم میں لکھا ہے. اب آ جاتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی طرح. مرزا غلام قادیانی کے نزدیک کون سی کتابیں معتبر ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں. مرزا غلام قادیانی روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 60 کے اوپر اپنے رسالہ آریہ دھرم میں لکھتا ہے کہ صحیح مسلم اس شرط سے وثوق کے لائق ہے کہ جب قرآن یا بخاری سے مخالف نہ ہو اور بخاری میں صرف ایک شرط ہے کہ قرآن کے احکام اور نصوص صریحہ یا بینہ سے مخالف نہ ہو اور دوسری کتب حدیث صرف اس صورت میں قبول کے لائق ہوں گی کہ قرآن اور بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث سے مخالف نہ ہو. یعنی مرزا غلام قادیانی کے نزدیک بخاری اور مسلم کی حدیثیں معتبر ہوں گی اور دیگر حدیث کی کتابیں اس وقت معتبر ہوں گی کہ جب وہ مسلم اور بخاری کے اندر لکھی ہوئی احادیث سے متفق ہوں مخالف نہ ہوں. یہ بات کلیئر ہو گئی. اتنی بات سمجھ آ گئی. اب اتنی بات کلیئر ہو جانے کے بعد اب آ جاتے ہیں ہم نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ والا قول کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. اب بات بخاری کی مانی جائے گی یا مسلم کی مانی جائے گی دیگر کتب کی نہیں مانی جائے گی. یہ بتایا ہے ہمیں مرزا غلام قادیانی نے یہ قاعدہ اور کلیہ دی ہے کیونکہ بظاہر یہ در منصور کا یہ جو قول ہے اور ابن ابی شیبہ کا یہ جو قول حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا ہے یہ بخاری اور مسلم کے مخالف ہے.
تو اب بات مانی جائے گی بخاری اور مسلم کی، اور ان اقوال کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. تو اب اس مرضی کو سمجھانے میں آپ کو آسانی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ بھائی ادھر دیکھیں نا کہ ادھر دیکھیں، مرضی تو مانتے ہی نہیں ہے. مرضی ابھی تو پہلے تو آپ کے سرٹیفکیشن کی ضرورت تھی. آپ کا جو آپ کہہ رہے تھے مجھے ذہنی خلجان ہو گیا ہے، وہ دور ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ الحمدللہ. اب آگے آئے اور مضبوط کر دیتے ہیں. مرزا غلام قادیانی روحانی خزائن جلد نمبر 13 کے صفحہ 217 کے اوپر کتاب البریہ میں لکھتے ہیں، حدیث لا نبی آبادی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا. مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں کہ یہ لا نبی آبادی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، یہ اتنی مشہور حدیث ہے کہ اس کی صحت کے اوپر کسی کو کوئی کلام نہیں ہے. اب بقول مرزا غلام قادیانی جب اتنی مشہور حدیث ہے جس کی صحت کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے، تو یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اس قول مبارک کے مخالفت کرتی اور وہ لوگوں کو یہ کہتی کہ تم یہ نہ کہا کرو کہ لا نبی بعدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. اب اس سے پتہ ہمیں یہی چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی مراد بھی وہی تھی کہ چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابھی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لانا تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تم یہ نہ کہا کرو بلکہ یہ کہا کرو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. ہیلو 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 کال کٹ گئی ہے. جی السلام علیکم. جی فون کٹ گیا، میں تو بعد میں دیکھ رہا تھا کیا مسئلہ کیا ہوا ہے. جی بات میں مکمل کر رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ 217 کے اوپر مرزا صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ حدیث لا نبی آبادی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا. اب گزارش یہ ہے کہ جب اتنی مشہور یہ حدیث تھی جس کی صحت میں کوئی کلام نہ تھا، تو یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اس کے مخالف کوئی بات کرتی؟ تو اصل میں دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے نا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اور منشا کو زیادہ سمجھنے والی تھیں. وہ گھر کی فرد تھیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتی تھیں. حضرت ام المومنین وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اور منشا کو سمجھنے والی تھیں. اب وہ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی دنیا میں تشریف لانا ہے، تو اس وجہ سے تم لوگ یہ نہ کہا کرو کہ لا نبی یا بعدہ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بعد نبی نہیں، کیونکہ آپ کے بعد بھی ایک نبی ہیں جو ابھی قیامت کے قرب میں تشریف لائیں گے اور وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں. تو اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے یہ ارشاد فرمایا، جبکہ کوئی اور مراد ان کی نہیں تھی. جی اب میں آپ کو بخاری شریف کا حوالہ دے دوں، ایک حوالہ کافی ہے. یہ بخاری شریف ہمارے سامنے کھلی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا نبی یا بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والی حدیث ہے جو کہ بخاری شریف کے اندر ذکر ہے، اور اس کا 169 پیج ہے.
اور یہ دارے توکن نجا یہ ایک مطبوعہ ہے، اس کا یہ میں نے آپ کو صفحہ بتایا ہے۔ اب یہ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں کہ یہ مت کہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ باہم جو ہے نا متضاد چیزیں نظر آتی ہیں، مطلب متضاد نظر آ رہی ہے کہ سرکار نے کچھ اور کہا، ام المومنین کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب یہ مراد اور منشا کو سمجھنا پڑے گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ کیوں کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتی کہ میرے سرکار کچھ اور کہیں، حضرت عائشہ صدیقہ اٹھ کے کچھ اور بات کہہ دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کی مراد بھی یہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی دنیا میں تشریف لانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزائیوں کو چپ کروانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ بات در منصور میں لکھی ہے، بخاری اور مسلم میں نہیں لکھی ہوئی، جبکہ بخاری اور مسلم کی کئی ایسی احادیث ہیں جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب بات تو ہمیں مسلم کی یا بخاری کی ماننی پڑے گی، نہ کہ دیگر کتابوں کی، تمہارے اصول کے مطابق۔ تم نے خود یہ اصول بنایا ہے جناب۔ اب میری بات تو کمپلیٹ ہوگی، اب کچھ اور آپ بتانا چاہیں، موضوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اچھا، تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جب میں نے تو یہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، یہ کہاں پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنا ہے، جی جی۔ تو اب وقت نے کہتا ہے کہ چلو میں نے تو بتا دیا کہ یاد ہے بات کیوں کہا گیا یا حضرت عائشہ، اب وہ کہتا ہے کہ مجھے سے چیلنج کیا کہ تم قریب سے یہ ثابت کر دو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنا ہے، وہ آئیں گے دنیا میں جی جی جی، بہت سی احادیث ہیں، ایک حدیث تو نہیں ہے، ایک حدیث نہیں ہے، بہت سی احادیث ہیں۔ چلے ہم آپ کو صرف ایک حدیث یہاں دکھاتے ہیں، بقایا ساری چھوڑ دیتے ہیں، صرف ایک حدیث، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، مسلم شریف کی طویل حدیث کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات کو ذکر کیا ہے کہ وہ جب تشریف لائیں گے تو ان کی کیا علامات ہوں گی۔ یہ آپ نوٹ کریں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2937، 2937، یہ کتاب الفتن کی یہ حدیث ہے، باب ذکر الدجال، باب ذکر الدجال کے اندر کتاب جناب کتاب الفتن، فتنوں کی کتاب، اور باب ذکر الدجال، بڑی طویل حدیث ہے۔ اور اس حدیث کو مرزائی بہت زیادہ پیش کرتے ہیں، اور اس پوری حدیث کے اوپر میرا ایک قادیانی مربی لقمان باجوہ کے ساتھ مناظرہ بھی ہو چکا ہے، جس کی تقریباً کوئی 8 یا 10 اس کی قسطیں تھیں، کئی دن تک یہ مناظرہ چلا تھا، تو وہ اپلوڈ ہو چکا ہے ہمارے ختم نبوت ٹائمز یوٹیوب کے چینل کے اوپر۔ جی جی، آپ اگر بڑی تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کی، پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی علامتیں بیان کی، 15 علامتیں دجال کی بیان کی۔ اس کے بعد آخری علامت بیان کی کہ دجال کے انہی افعال کے دوران اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے بھیجے گا۔ اب مرزائی تو یہ کہتے ہیں نہیں، آسمان کا لفظ دکھاؤ کہاں پہ ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ بھی ہم دکھا دیں گے آسمان سے۔ بہرحال جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب ساری وہ علامتیں بیان ہوئی کہ دجال کے انہی افعال کے دوران عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینارہ کے پاس
زرد رنگ کے حلے پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے. ٹھیک ہے جی, یعنی نزول فرمائیں گے. نزول کا لفظ ہے باقاعدہ حدیث میں. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو اس سے قطرے گریں گے, اور جب اپنے سر کو اٹھائیں گے تو اس سے سفید موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے. جب کافر بھی اس کی خوشبو سونگیں گے تو وہ بھی مرے بغیر نہ رہ سکے گا. اور اس کی یہ ساری طویل حدیث ہے, اور تقریباً 43 علامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذکر کی گئی ہیں. ہیلو جی 43 علامات. اب معاملہ یہ ہے کہ مرزئی نہ ہی تو دجال کو مانتے ہیں, نہ ہی عیسیٰ ابن مریم کی ان علامات کو مانتے ہیں. میرا اس مناظرے کو اٹھا کے دیکھے, وہ کسی چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ دجال کی علامتوں کو بھی تسلیم نہیں کرتے, اور جناب یہ ان 43 علامتوں کو بھی تسلیم نہیں کرتے. بھائی ابھی میں نے آپ کو حوالہ نہیں دیا, میں نے ابھی بتایا. مرزا جی کہتے ہیں کہ مسلم اور بخاری کے علاوہ ہم کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں. جی یہ تو صرف ایک حدیث ہے میری جان, بہت ساری حدیثیں ہیں. یہ تو صرف ایک حدیث ہے نا جی. جی کوئی بات نہیں میری جان, جب جی چاہے آپ, کوئی بات نہیں, ہم آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. لیکن یہ ایک میں دیکھیں ایک بات میری سن لیں. دیکھیں آپ, مجھے یہ اس چیز کا صرف دکھ ہوا ہے, میں اس کی معذرت بھی کرتا ہوں اگر آپ کا دل دکھا ہو, اور میں حق بجانب ہوں کہ یہ بات آپ کو کہوں کہ بھائی یہ دیکھیں, اگر آپ دلائل کے ذریعے کوئی بندہ آپ کو جناب مطمئن کر دیتا ہے اور آپ فی الوقت دلیل نہیں ہے آپ کے پاس, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں جی میں اب وہی مذہب اختیار کرنے لگا ہوں. جی بالکل بجا آپ نے فرمایا. مرزئی سارے یہی کہتے ہیں, لیکن آج تک, آپ کا نام گلستان ہے, گلستان صاحب, آج تک کوئی دنیا کا مرزئی ہمارے سامنے ٹک کیوں نہیں پایا؟ پھر ہزاروں مربیوں سے ہماری بات ہوئی ہے, آج تک ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے, لاجواب ہوئے ہیں. کیوں نہیں آتے پھر, اپنے موقف کو ثابت کیوں نہیں کرتے؟ جی بالکل, وہ اسمبلی کے اندر وہ بیوقوف لوگ تو نہیں بیٹھے تھے جنہوں نے ان کو کافر قرار دے دیا. جی یہی مرزئی یہی ڈنڈورا پیٹتے ہیں, آج تک یہی رونا پیٹ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے تھے. اتنے جیت گئے ہوتے ہیں تو تمہیں کافر کیوں قرار دیتے, اور بالفرض تم جیت گئے تھے تو یہی ساری باتیں تو اسمبلی کے اندر بیان کی گئی تھیں, اور آج تو تمہارے پاس اس کا جواب ہے نہیں, تو اس وقت کہاں سے آ گیا تھا بھائی؟ یہی ساری باتیں تو اس وقت بھی بیان ہوئی تھی. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میرا خدا یلاش ہے, کالا ہے, کالو ہے. میرا خدا جو ہے نا اس کا بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے خود میں خدا ہوں. پھر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں, میں خدا کی بیوی ہوں. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یہ زمین آسمان کو میں نے بنایا ہے, میں نے تخلیق کیا ہے, جنت دوزخ میں نے بنائے ہیں. مطلب یہ ساری چیزیں اس وقت بھی ڈسکس ہوئی تھی. اگر آج تمہارے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے تو اس وقت کہاں پہ آ گیا جواب؟ جی بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جناب.
میں गुजरांवाला होता हूँ जी, गुजरांवाला। अच्छा, तो वो काफी दूर है आपको इससे। जी जी चलो ठीक है, आपसे रास्ता रहेगा। जी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।